अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग आज 31वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, लेकिन नताइज अब भी गैर वाज़ेह हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार है, जबकि इस्लामाबाद अहम सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान, सऊदिया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक में ख़ित्ते की सूरत हाल और सिफारती हल पर तबादला ख्याल किया गया। सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात जंग के बादल छटने की नवीद साबित होगी। इसी हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप का बयान सामने आया है कि पाकिस्तान की सालिसी की मुज़ाकरात में पेशरफ्त और ईरान के साथ मुमकिन डील के इम्कानात खासे रोशन हैं, लेकिन साथ ही ट्रंप ने ईरानी तेल पर कब्जे का इंदिया भी दे दिया है। यहाँ पे सवाल यह है कि क्या ये दोहरा बयानिया सूरत हाल को मजीद पेचीदा नहीं बना रहा। दूसरी तरफ ईरान की बात की जाए तो ईरान भी बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। खित्ते में खतरात बढ़ गए हैं। अगर ये दावा दुरुस्त साबित हुआ तो क्या एक नई बड़ी जंग नागुज़ीर हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों हमले किए गए, असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ को निशाना बनाया गया। सवाल ये भी है कि क्या ये हिकमत अमली दबाव बढ़ाने के लिए है या फैसला कुन कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उधर इसराइल के अंदरूनी हालात भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू की करप्शन केस में माफी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। सवाल यहाँ पे यह है कि क्या ये सियासी कमजोरी जंगी फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है, और सबसे अहम सवाल ये कि दुनिया जंग के दहाने से वापस पलटेगी या मशरिक़ वुस्ता की ये कशीदगी आलमी बहरान में तब्दील हो जाएगी। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर, चीन और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में होने वाली एक अहम बैठक जिसमें हमने देखा कि 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की, सर आप इसे रे ऑफ होप कंसीडर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और ये 4 ममालिक जो बहुत अहम तरीन ममालिक हैं इस खत्ते के, उन्होंने एक रीजनल कंसेंसस बनाने की कोशिश की है। और जो जितनी भी मुज़ाकरात हुए हैं वो मुस्बत रहे हैं, तामीरी रहे हैं, और इत्तफाक हुआ है 4 ममालिक पे। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जंग को रोका जाए, क्योंकि जंग जितनी फैलती जाएगी उससे न सिर्फ खत्ते को नुकसान होगा बल्कि सारे मतलब ग्लोबल सतह पे उसके नुकसानात होंगे। आप ये देख लीजिए कि अब ये 1 महीने से भी ज़्यादा हो गई है इस जंग को, और ये एक आलमी जंग बन चुकी है। पहले भी हम पहले कह रहे थे कि ये एक इलाकाई जंग है, तो ये आलमी जंग बन चुकी है, क्योंकि इसमें एक तरफ अमेरिका बराह रास्त शरीक है, और दूसरी तरफ जो है सदर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं वो भी शामिल हो गए इस जंग में आके, क्योंकि उन्होंने खलीजी रियासतों के साथ मुआहदे किए हैं, बिलखसूस सऊदी अरब, UAE और कतर के साथ। और दूसरी ये कि जंग की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, उसकी शिद्दत और हिद्दत दोनों बढ़ती चली जा रही है। और जैसे आपने खुद बताया कि किस तरीके से सदर ट्रंप के बयानात मुतजाद हैं। एक तरफ जी। जो है वो पाकिस्तान की सरबराही में सफारतकारी और सालसी की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और दूसरी जी। तरफ कुछ ऐसे जुबानी बयान दे रहे हैं। और आपने से निशानदेही की कि क्या ये दबाव बढ़ाने के लिए है या जो है एक तैयारी हो रही है कि ज़मीनी हमला किया जी। जाए और उसके जी। बाद इस जंग को तबाह दी जाए। अच्छा सर, तो डॉक्टर साहब, इसलिए ये मैं अगला सवाल आपसे यही राइट। करना चाह रही थी। मैं ज़रा क्लेरिफाई कर लूँ अपने सवाल को। सर, ये जो पाकिस्तान बड़ी मुखलिसाना कोशिश कर रहा है, दीगर ममालिक भी मीडिएटर के तौर पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर दोनों फरीक इस हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, क्या एक्सेप्टेंस रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अमरीका और ईरान क्या रखता है इस हवाले से, अंडरस्टैंडिंग भी और एक्सेप्टेंस कितनी होगी अगर ये मुल्क सालसी का किरदार अदा करते हैं तो? देखिए, जब जंग शुरू हुई थी तो दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका का रबता मुनक़ते हो गया था, और उसके बाद कोई किसी किस्म का कोई दरमियान में कोई ऐसा रबता कार भी नहीं था। जी। लेकिन जो है ख़ुद अमेरिका ने और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया है, पाकिस्तान और तुर्की के ऊपर एतमाद किया है, और इस पूरे के पूरे अमल की ये जो इलाकाई मुज़ाकरात थे इनकी हिमायत की है। तो इस हद तक आप ये कह सकती हैं कि ये एक एतमाद साजी का अमल था। यानी इसे ना तो तेहरान ने मुस्तरद किया ना वाशिंगटन ने मुस्तरद किया, बल्कि हौसला अफजाई की है। फिर दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ 4 ममालिक का या सिर्फ पाकिस्तान का इनिशिएटिव नहीं है। आपने दूसरे ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म के बयान देखे होंगे, बिलखसूस मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद कतर, जी। ओमान, चीन बिलखसूस।
ان سب نے جو ہے پاکستان کے اس اقدام کو اور اس پورے عمل کو احسن کہا ہے اور اس کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ابھی جو ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہے چین سے فیس ٹو فیس مشاورت بھی کریں گے، جی کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ چین کو اعتماد لینا۔ روس پہلے ہی اس قسم کے ایک سفارتی عمل کی حمایت کر چکا ہے، تو یہ ایک کوئی تنہا سولو فلائٹ نہیں ہے پاکستان کی۔ پاکستان نے ہفتوں پہ محیط یہ سفارتکاری کی ہے۔ اس کو آپ پراکسیمیٹی ٹاکس کہیں، کمیونیکیشن کے پراکسیمیٹی ٹاکس تھے، یا اس کے علاوہ یہ شٹل ڈپلومیسی آپ کہہ سکتی ہیں کہ کیسے پاکستان ایک ملک سے دوسرے ملک گیا، مشاورت کی۔ تو ایک شورڈ پاکستان نے پہلے اسٹیبلش کی اور اس کے بعد یہ جو ہے ان مذاکرات کی میزبانی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میکینزم بھی بن گیا۔ یہ چار ممالک جو ہیں، یہ ترکی ہے، اس کے بعد ایجپٹ، پاکستان اور سعودی عرب، یہ ایک قسم کا ان کے پاس یہ ایک قسم کا سٹیئرنگ ویل ہو سکتے ہیں صحیح پیس میکنگ کے لیے، جنگ ختم کروانے کے لیے۔ ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں جی کہ جنگ کتنی بھی شدت کیوں نہ اختیار کر جائے اور وہ کتنے بھی مہینوں کے اوپر کیوں نہ محیط ہو جائے، اس نے بالآخر مذاکرات کی میز پہ ختم ہونا ہے۔ بالکل صحیح اور پاکستان وہ کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی کوشش بہت قابل ستائش ہے۔ اس میں کس حد تک کامیابی ہوتا ہے، اس کا انحصار تہران اور امریکہ، اور میں کہوں گا بالخصوص امریکہ کے اوپر ہے، کیونکہ امریکہ نے جو سوال نامہ دیا ہوا ہے، شرائط کی فہرست دی ہوئی ہے، اس میں توقع کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے کورے کاغذ کے اوپر یا ڈاٹڈ لائنز کے اوپر دستخط کر دے، جو ایران کے لیے مشکل ہے۔ بلکہ ایران نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، اور ان کی بھی جو ہے بہت میکسیملسٹ پوزیشن ہے۔ اس میں کہیں درمیانی راستہ، کوئی اتفاق رائے کے لیے نقطہ تلاش کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا مسعود صاحب، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا دوہرا معیار ہے وہ ان مذاکرات کی کامیابی میں کتنی بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور سوال یہ بھی ہے، ایران یہ بھی کر سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کون لے گا، کیونکہ ہر بدلتا لمحہ ان کے جو سوالات ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کو تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ تیل تنصیبات پر وہ قبضہ بھی کر لیں گے، پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ زمینی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کون گارنٹی دے گا ٹرمپ کی؟ صدر ٹرمپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے جو ایران کی یہ توقع ہوگی اور اس کی ترجیح یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ کثیر الملکی ضمانت ہو، اور اس کے لیے وہ چاہیں گے کہ جو بھی معاہدہ کریں وہ صرف یعنی مطلب بالخصوص میں جوہری معاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ صرف امریکہ سے نہ ہو، اس میں روس اور چین بھی شامل ہوں، اور اس کے بعد مغربی یورپ کے کچھ ممالک جس میں بالخصوص جرمنی، فرانس اور یونائیٹڈ کنگڈم ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور سلامتی کونسل بھی کسی طریقے سے جو ہے یہ گارنٹی دے کہ آئندہ ایران کے اوپر حملے نہیں، اگر وہ یہ شرائط مان جاتے ہیں کہ، لیکن کچھ شرائط جو ہے ان کے لیے ناقابل قبول ہے، مثلا صفر افزودگی یورینیم کی، کیونکہ این پی ٹی کا یہ حق ہے، یا دوسرا یہ کہ وہ سٹاک فائلز امریکہ کے حوالے کر دیں جو یورینیم کے ہیں، وہ اگر بھی تیار بھی ہوں گے تو شاید انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے حوالے کریں گے اگر وہ تیار ہوئے۔ تو جو سب سے الجھا ہوا مسئلہ ہے اس وقت فوری طور پر وہ آبنائے ہرموز کا ہے، کہ اس کے اوپر جو ہے ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی ساورن گورننس ہوگی، اور اس میں جو ہے ان کا خلیجی ریاستوں کے ساتھ، جو وہاں کی 8 ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ ضروری ہے لا آف دا سی کے مطابق، کنونشن آف دا لا آف دا سی کے مطابق۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنگ کی شدت اس وجہ سے بھی بڑی ہے کہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، اور وہ ہے باب المندب کا، یعنی یہ جو اس کے ہوتھیز ہیں یمن کے، انہوں نے بھی حملے کیے ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ وہاں سے بھی جو ہے جو نقل و حمل ہے یا جو ترسیل ہے مختلف کنسائنمنٹس کی جو ہے اسے جو ہے رکاوٹ ڈالے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جنگ کا دائرہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ایران اور پوری دنیا اس طرح سے ریاکٹ کرے گی؟ اور یہ جو جنگ بندی ہے ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے، اور ٹو بی اسپیسیفک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنی زیادہ ناگزیر ہو چکی ہے، کیونکہ وہ رجیم چینج جو وہ ایران میں چاہتے تھے، یہ سچویشن تو ہمیں امریکہ میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جو احتجاج اور مظاہرے ہیں اس سے امریکہ کی حکومت کے اوپر کوئی اثر، اس لیے کہ وہاں کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے امریکہ کا وہ بہت مضبوط ہے، اسرائیل کا وہاں بہت اثر و رسوخ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ توقعات نہ ہوئی ہوں، لیکن جو ایک قسم کا پلان یا اسٹریٹجک پلان
اسرائیل نے صدر ٹرمپ کو دیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ آئیں گے، اس کے بعد جو ہے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ایران کی اس کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیں گے، صحیح. اور ایران جو ہے وہ ایک دم جو ہے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب جو ہے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ الائن کر دے گا یا اسرائیل کے ساتھ الائن کر صحیح. دے گا. وہ نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور یہ قسم کے بارے میں قیاس آرائی بھی ہو رہا ہے، تبصرے بھی ہو رہے ہیں کہ اسرائیل نے تو جان بوجھ کے کیا، یعنی ان دو کو الگ کرنا پڑے گا. شاید امریکہ نے اسی مفروضے کے اوپر جنگ کا آغاز کیا ہو، لیکن اسرائیل کو شاید یہ پتہ ہوا ہو، کیونکہ اس کی پینیٹریشن بہت ہے، موساد کی پینیٹریشن جو ہے وہ سی آئی اے کی بھی ہے، لیکن موساد کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے ایران میں. تو اس سے پتہ ہوا ہو کہ ایک دم اس قسم کے حملے سے جو ہے وہاں ایران بیٹھ نہیں جائے گا، اور وہاں جو ہے کوئی نیا انقلاب نہیں آئے گا. لیکن اس کے باوجود اس نے امریکہ کو اس جنگ میں ضرور گھسیٹنا تھا، کیونکہ اس کے مقاصد صرف جو ہے ایران تک محدود نہیں، وہ خلیجی ریاستوں کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، خاص طور سے سعودی عرب کو، کیونکہ یہ بھی ابراہیم اکورڈز کے راستے میں حائل تھا. سعودی عرب جو ہے اس نے یہ موقع کیا ہوا تھا کہ آپ اس صورت میں ہم اس کے اوپر معاہدہ کریں گے جب آپ ایک جو ہے ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل دیں کہ کب آپ فلسطینی ریاست قائم کریں گے. اور دو ریاستی فارمولہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے، اور اس وقت اسرائیل کی انتہا پسند حکومت کے لیے ناقابل قبول ہے. بالکل صحیح. آخری سوال سردار مسعود صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ دنیا جنگ کے دہانے سے واپس پلٹے گی، یا مشرق وسطیٰ میں جو یہ کشیدگی ہے وہ عالمی بحران میں بدلتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے عالمی معاشی بحران برپا ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیشیا اور انڈونیشیا ان کی سٹاک ایکسچینجز بڑھ گئی ہیں. اسی طریقے سے جو تیل کی قیمت ہے وہ آج $116 رہی، یہ پتہ نہیں 70 کے قریب تھی. اتنی تیزی سے افراط زر بڑھ گیا ہے. خطرہ جو ہے کساد بازاری کا ہے، جسے ریسیشن کہتے ہیں. پوری مارکیٹس جو ہے بیئرش ہو سکتے ہیں. لوگ جو ہے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے جو بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے جو فوڈ کی سپلائی چین ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو آبنہ ہرموز اور خلیج فارس سے جو کنسائنمنٹ تھی، اس میں فرٹیلائزر بھی تھا، فوڈ کی سپلائی بھی تھی. تو اس وجہ سے پورے کا پورا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے کووڈ-19 جیسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے. تو اس وجہ سے ایک عالمی بحران کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور پاکستان جس قسم کی کوشش کر رہا ہے ان کو نہ صرف سراہنا چاہیے بلکہ پاکستان کا ہاتھ بٹانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. مستقبل میں یعنی کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، یہ لیکن کشیدگی عالمی بحران میں آلریڈی تبدیل ہو چکی ہے. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے، اور پینل میرے ساتھ موجود ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایران جنگ کا 31واں روز ہے اور تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے شدید حملے بھی جاری ہیں. ایران بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ایران جواب بھی دے رہا ہے، اور زمینی جنگ کا خطرہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے. پاکستان میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے. پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے، جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سعودیہ، ایجپٹ اور ترکیہ کے وزراء خارجہ بھی موجود تھے. اس ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا ہے. اس پوری سچویشن پہ بات کرنے کے لیے پینل میرے ساتھ موجود ہے. پینل کا تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں، پھر اپنے جو سوال ہے وہ ان کے سامنے ہم رکھیں گے. آج کے ڈسکشن کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسپیشل گیسٹ کو دعوت دی ہے جو کہ ہیں ایرانی نیوز ایجنسی کے بیورو چیف افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسٹوڈیوز میں نصیر واغ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آغاز میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے یہ جو اہم ایک ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کا اس میں کردار، اور پھر سر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات جنگ کے بادل جھٹنے کی نوید ثابت ہوگی، یا کوئی ایک چھوٹا مثبت رول پلے کر سکتی ہے یہ ملاقات؟ دیکھیں، یہ ایک تو بالکل I would say it is just like an earthquake in اسلام آباد. اس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو اینڈ گیم ہے بینجامن نیتنیاہو کی، جو اس کا خیال تھا، اس کا سوچ تھی کہ وہ شاید سیکٹیرین کلیش کرا کے ایران کا اور مڈل ایسٹ کا، اور اگر وہ دونوں ممالک یہ خطے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سیلف ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، تو ایک اسرائیل کا جو ایک درینہ خواب ہے کہ گریٹر اسرائیل کا وہ پورا ہو جاتا، وہ اس کا ٹوٹتا ہوا نظر آیا. اور پھر اس میں یہ خاص طور پہ جب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ترکیے، ایجپٹ، سعودی عرب اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ بیٹھے ہیں، اور اس میں مین یہ دیکھیں کہ اس میں ریپرزنٹیشن کیسی ہے. ترکی از فرام نیٹو،
اس کے بعد سعودی عرب ظاہر ہے کہ مین پلر ہے مڈل ایسٹ کے، اور ایجپٹ جو ہے یہ مینٹین ایکویلیبریم پاکستان ہمارے اس ریجن کے اندر ہے جی، اور یہ بڑا اسٹرانگ ایک کمبینیشن بنا ہے ٹو ڈیفیوز دا سچویشن ان ایران اینڈ افغانستان امریکن وار میں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈی ایسکیلیٹ کر کے سیکٹرین کلاش کا تو اس کو ختم کرنے کی بات، یہ بہت اہم بات اس میں ہوئی ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ پاکستان کو دیکھیں کہ ایک ایرانین نے پاکستان فلیگس کو شپ کو اسپیشلی الاؤ کیا وہاں سے گزرنے کے لیے، جی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بیکاز ایز اے گڈ ول جسٹر اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ اس کے ساتھ آپ اب دیکھ لیں کہ یہاں سے حالات آگے کدھر کو جاتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان مذاکرات ہوتے ہیں، دونوں سائڈس کے پوائنٹس، پاکستان ایک میسنجر بنا ہے میڈیشن کے لیے، میسیجنگ کے لیے، امریکہ پاکستان کو میسج کرتا ہے، پوائنٹ دیتا ہے، اور ہم وہ ایران کو دیتے ہیں، ایران پاکستان کو بھی پوائنٹ دیتا ہے اور امریکہ کو دیتا ہے، وی آر ایکٹنگ ایز اے میڈیشن۔ تو یہ تین چار چیزیں بہت اہم ہیں جس سے بہت بڑا اس خطے کو فرق پڑے گا۔ اور اس کے بعد پاکستان کا رول جو بہت کلیئر ہے کہ وہ ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان کہ جب امریکنز اور ایران کے ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں اور ان سے بیٹھتے ہیں، اس کے اندر بیٹھ کے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ایسے پوائنٹ پہ لے آیا جائے جہاں پر دونوں کے لیے ون ون سچویشن بھی ہو، اور ان کے پوائنٹس کو ایسے کریں کہ دونوں کو سمجھ آ جائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری۔ ایران کو دیکھیں اس وقت اس کا مورل ہائی گراؤنڈ ہے، پھر وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے، بارگیننگ پوزیشن میں ہے، وننگ پوزیشن میں بھی اپرنٹلی لگ رہا ہے۔ تو اس میں ان کو اگر ایسے پوائنٹ جہاں پر ان کو ان کی سیکورٹی ملک کی، ان کے ملک کے سینکشن ختم ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی سیکورٹی گارنٹیز مل جاتی ہیں، تو ایران شوڈ بی ویری ہیپی کہ ان کو یہ، اور پھر ظاہر اسٹریٹ آف ہرموز ان کا کنٹرول رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ امریکہ کے لیے کچھ چاہیے، اس کو سیف ایگزسٹ چاہیے، وہ ان کو ایک فیس سیونگ بھی چاہیے، دوسرا ملک ہے، یہ اس طرح سے وہ بھی ہوگا۔ تو یہ آئی تھنک، لیکن دنیا اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی طرف ان کی فوکس کیا گلوبلی، اور فیلڈ مارشل جو پریزیڈنٹ نے کتنی 3 دن پہلے بات کی ہے، کتنی دیر بات کی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملٹری ڈپلومیسی میں فیلڈ مارشل ہمارے سے پتہ لگا کیا کردار ہے اور دنیا ان کو کیسے۔ بالکل ایسی ہے، پوری دنیا پاکستان کے کردار کو دیکھ رہی ہے، لیکن جن کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ایران کے لیے ایرانی عوام کیا سوچ رہی ہے، ایران کے اندر کیا چل رہا ہے۔ افضل رضا صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں ایرانی نیوز ایجنسی کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ افضل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ بتائے گا کہ پاکستان بڑی مخلصانہ کوشش کر رہا ہے، ایک کاوش پاکستان کی طرف سے آپ نے دیکھی کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ بھی موجود تھے۔ سر ایران کا کیا سٹینڈ ہے، ایرانی عوام کیا سوچ رہی ہے، اور ایران کی جو ہائی ملٹری ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے، سر اس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ آئی مسٹ سے دی ہائی مورل اور ان کے لیڈرشپ پاکستان میں، جو خصوصاً پرائم منسٹر شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر فارم مسٹر ہاؤڈار صاحب، کہ پاکستان اپنے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر میں چیلنجز کے باوجود، ہوسٹائل ایجنسیز کے جو سازشیں ہیں، اس کے باوجود ایک اہم فرنٹ پہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوبویسلی پاکستان کے بڑے دوستانہ اور گہرے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ۔ پاکستان وہ پہلا ملک ہے 1979 میں اسلامک ریولوشنری کامیابی کے بعد ایران کو ریکگنائز کیا، اور اس سے پہلے ایران نے 1947 میں پاکستان کو ریکگنائز کیا۔ یہ ایک پلیئر ہے یہ برادرانہ تعلقات کے، ایران کے پاکستان کے بڑے اچھے اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ۔ تو ایک یہاں پہ ایک چیلنجز ہر طرف سے ہیں پاکستان کے لیے بھی، کہ اپنے تمام تر مسائل کے باوجود یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مینٹین رکھا جائے ادھر ایران اور سعودی عربیہ۔ لیکن یہاں پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے آج بھی ایرانی اسپوکس پرسن تہران میں، انہوں نے ان کاوشوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ ان کو یہ بالکل علم تھا کہ گزشتہ روز کوآرڈینیٹر میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، اس سے پہلے میسیجز ایکسچینج ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر
ڈار صاحب اور ایرانی فارن منسٹر کے ساتھ، پھر ایک اس سے کچھ گھنٹوں پہلے بوتھ لیڈرز ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور پرائم منسٹر شریف کے ساتھ بات چیت ہوئی. لیکن ایک مطالبہ ضرور یہ ہے ایران کی طرف سے کہ جو بھی میڈیشن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خصوصاً پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اور سر فہرست رکھنا چاہیے کہ اس جنگ کے آغاز کرنے والے کون تھے، یہاں پہ کون ایگریسر ہیں، یہاں پہ کون اپریسڈ ہیں. ایران تو اس جنگ کا کبھی خواہاں نہیں رہا. ایران کے اوپر تو 2 دفعہ مذاکرات کے پریٹیکس پہ جارحیت کی گئی ود ان دی 8 یا 9th منتھ میں. تو ایک دھوکہ ہے ڈپلومیسی کے لیے. ایک تشویش یہی ہے کہ امریکہ اس سے پہلے کہ ایران کو بہت دفعہ ڈپلومیسی فرنٹ پہ جو دھوکہ دے چکا ہے، اور ایران کو اس بات کا علم تھا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ریجنل اور اپنے برادر ممالک کو یہ دکھانے کے لیے کہ ایران کبھی مذاکرات کے خلاف نہیں رہا اور اس کا حامی ہے، ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امریکہ ایک غیر اعتماد فیکٹر ہے. اور اس سے زیادہ اسپوائلر اسرائیل کا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چین تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو چین کا بھی اس میڈیشن ایفرٹس میں اگر کوئی رول پلے کرے، ظاہر ہے چین کا ایک ہیوی ویٹ ہے اس ریجن میں انٹرنیشنل لیول پہ. تو میں سمجھتا ہوں چین کا ہونا، خصوصاً روس کو بھی اعتماد بالکل صحیح. اچھا افضل صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو ایران ہے، یہ جو ایران کا جو مین کنسرن ہے اگر مذاکرات ہوتے ہیں، تو ایران کا وہ کیا کنسرن ہے جو وہ سب سے ٹاپ پہ رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہو رہی کہ سیز فائر کی، نہ تو ایرانی قوم کی سینٹیمنٹس یہ، نہ مسلح افواج کے. اس دفعہ کوئی سیز فائر کے اوپر سوچ نہیں ہو رہی. اگر بھی کوئی اسٹیپ انیشلی اٹھانا پڑتا ہے یا ہونا چاہیے، وہ بھی ہے کہ اگریسر کی طرف سے جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. دوسری بات ہے ایران کے ریڈ لائنز، جو 15 پوائنٹ ایجنڈا سو کالڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیش کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ ایران کے ریڈ لائنز کو چیلنج کرنا ہے، ایران کے ڈیفنس کیپیبلٹیز کو، ایران کے جو ایک رائٹس ہے، لیجیٹیمٹ رائٹس، پیسفل نیوکلیئر کے یوز اور ایکٹیویٹیز کو، اس کو چیلنج کر رہے ہیں امریکی سائڈ. جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ایک ایکسکیوزز ہیں کہ ایران کے اوپر ایک پریشر ٹولز استعمال کیا جائے اور ایران کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ سیز فائر، سو کالڈ سیز فائر یا جنگ کے خاتمے کے بعد ان کے اوپر کمپرومائز کرے. جو میں نہیں سمجھتا کہ ایران گزشتہ 35 سال سے نیوکلیئر ایشو پر بات چیت کرتے، ایک ذرہ برابر بھی اس پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ایران اس پہ پول آؤٹ کرے اپنے مطالبات کے. ٹھیک ہے افضل صاحب، آپ سے میں اسی حوالے سے پھر سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یورینیم کی افزائش سے متعلق بھی کچھ ریومرز ہیں کہ ایران اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے، میں آپ سے مزید بھی بات کروں گی، لیکن نصیر واگا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. واگا صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں اسی بیٹھک کی، ایک اہم بیٹھک جو پاکستان میں ہوئی ہے، پاکستان کا کردار، پاکستان کی مخلصانہ کوششیں، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں، یہ ہے وہ کانفیڈنس جو خاص طور پر ان ممالک کو، پاکستان پر ہے جو یہاں پہ آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اس وقت دنیا میں میٹر کر رہا ہے. پاکستان کی اہمیت آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ جنگ میں جو پاکستان پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے، ایک بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہا ہے. دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی سوشل میڈیا کس طرح کے جاہلانہ اور جھوٹا پروپوگنڈا کر رہا ہے کہ جی وہ 10 جہاز جو تھے وہ اپنا ہرمز سے پاکستان کا جھنڈا لگا کے، امریکہ وہ جو ہے وہ پیٹرول بھائی ان کو کیا ضرورت ہے یہاں سے 10 جہاز، مطلب کتنی جھوٹی بات ہے، جبکہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی. ان کا کردار یہ ہے، اور پاکستان کا کردار دیکھیں کہ کتنے پازیٹیو طریقے سے ان ممالک کو جو کہ وہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں، ترکی ہے، مصر ہے، اور پاکستان خود ہے، اور سعودی عرب جس کی بہت امپورٹنس ہے، ان کو ایک میز پہ اکٹھے کر کے اس جنگ کے خاتمے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو اہم کردار پاکستان ادا کرنے جا رہا ہے، یہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. دیکھیے اس خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ بری طرح بگڑتا جا رہا ہے اور مزید بگڑے گا اگر امریکہ، میں ایک بات بڑے کلیئر آپ کو بتا دوں، اگر امریکہ یہ جنگ جیت جاتا ہے
تو اس خطے سمیت پوری دنیا میں طاقت کا توازن بری طرح متاثر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ چین اور روس کسی صورت بھی اس توازن کو خراب نہیں ہونے دیں گے, اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے کہ جنگ بھی نہ ہو اور اس طرح کی صورتحال بھی پیدا نہ ہو. پاکستان ہوگا تو وائس ورسا بھی, اگر ٹرمپ یا امریکہ یہ جنگ ہار بھی جاتا ہے تو طاقت کا توازن تو تب بھی بگڑے گا. دیکھیے وہ تو بات آپ کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اتنا نہیں بگڑے گا جتنا جیتنے کی صورت میں بگڑے گا. وہ کئی گنا زیادہ بگڑ جائے گا وہ توازن, اور پوری دنیا یہ توازن جو ہے یہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتی. میرا ایک افضل رضا صاحب سے ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, جو کہ ہم میڈیا پہ چیزیں نہیں دیکھ رہے, اگر میری ان کو آواز جا رہی ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ مشہد میں, اصفہان میں, شیراز میں, تبریز میں, زاہدان میں, اچھا اس وقت معمولات زندگی کیا ہیں, ڈسٹرکشن کتنی ہوئی ہے, لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں, ان کو کیا چیز میسر ہے کیا نہیں ہے, وہاں کے عوام کے اوپر اس وقت کیا حالات ہیں, اور عوام کا مورال بھی آپ عوام کا بتائیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ بڑے بڑے سٹورز نے اپنی عوام کے لیے کس قدر کم قیمت پہ چیزیں بیچنی شروع کی ہیں, وہاں اصل صورتحال ہے کیا؟ جی میں آپ کے سینٹیمنٹس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں دوسرے ممالک کے برعکس جہاں ہم دیکھ رہے ہیں تھائی لینڈ سے لے کے انڈیا سے لے کے جہاں پہ گیس سلنڈر کی چوریاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر مار پیٹ کر رہے ہیں 2 لیٹر پیٹرول کے لیے, ایران میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے سر کہ جنگ کے شروع دن سے 28 فروری سے لے کے ابھی تک نہ ایران میں کوئی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, نہ وہاں پہ کوئی فیول شارٹیج ہے, اور بلکہ اتنی وہاں پہ ہمدردی ایک دوسرے کے لیے ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھے ہوں گے, تہران میں ایسی مارکیٹس ہیں یا کیش اینڈ کیریز ہیں یا شاپس ہے, وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے جی میں نے اگر کسی ہمارے شہری کو ضرورت ہے تو آ کے لے جائے, جنگ کے بعد اپنے حساب کتاب کر لیں. تو یہ سینٹیمنٹس ہے, نہ تو کسی شہر میں خیاس ہے, نہ کوئی عوام جس طرح آپ نے دسمبر کے اینڈ میں دیکھا کہ ایک بیرونی سازش کے تحت ایک پیسفل مظاہرے کو بڑے پرتشدد کا شکل اختیار کرتے ہوئے دسیوں لوگوں کی جانیں گئی. لیکن اس وقت جو مخالف طبقہ بھی ہے سر, میں آپ کو بتاؤں وہ سارے ایک کی جگہ پہ اکٹھے ہیں اور وہ اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ وطن کے دفاع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ریزیلینس آپ نے جنگ کے دوسرے دن بھی ہمیں نظر آیا, جنگ کے تیسرے دن, اور پھر جب حضرت امام خامنی کی شہادت کے بعد امام مجتبی خامنی صاحب کا جو انتخاب ہو گیا, وہ ایک بار پھر عوام میں ایک عزم اور ایک ریزیلینس میں اضافہ ہو گیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ کے حالات ہے, ضرور ڈسٹرکشن ہے انفارچونیٹلی, دشمن سو کال ملٹری اور ڈیفنس ٹارگٹ کے نام پہ اب بھی آج بھی اصفہان میں, تبریز میں, قم میں ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں پہ سویلین آبادی ہے, جہاں پہ سکولز ہیں, بچے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں دشمن کے ناکامے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آج کل ایران کے مختلف جامعات جو یونیورسٹیز ہیں وہ ڈیلیبریٹلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ وہ جو ایک سائنسی ایک عزم ہے, ایک چین ہے, اس کو بھی اس جنگ کے دوران متاثر کیا جا سکے. اچھا افضل صاحب, تو پھر یہ جو رجیم چینج کا امریکہ کا خواب تھا, وہ خواب آپ کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گی. لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے, ٹرمپ مقاصد کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ٹرمپ ایک طرف بات کر رہا ہے مذاکرات کی, دوسری طرف اس کا ایک نیا خواب یہ ہے کہ وہ ایران کی تیل تنصیبات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. پھر سر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زمینی جو ایک زمینی حملے ہیں اس کی بھی امریکہ تیاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کا جواب دیا ہے پاسداران انقلاب نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور قبضے کا نتیجہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید کی صورت میں دیا جائے گا. تو سر ٹرمپ کا دوہرا معیار, کون ٹرمپ کی گارنٹی دے گا اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو ٹرمپ کی باتیں, ٹرمپ کے جو رویے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں؟ لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ ایک جب نیگوزیشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک مسل فلیکسنگ ہوتی ہے. مسل کے اپنے دکھانے, ابھی وہ شو کر رہا ہے, ڈرانے کی پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ایئربورن ڈوین آ رہا ہے, پھر میری فورس میں لینڈ کر رہا ہوں, خارک آئی لینڈ یا اس کے ساتھ دوسری سائڈ پر ہے لارک ہے, پھر موسائن پہ میں آ سکتا ہوں جو اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ بوٹس اینڈ گراؤنڈ اگر آئیں گے تو ایرانین قوم بہت ریزیلینٹ ہے, جیسے میرے بھائی بات کر رہے تھے, اینڈ دے ول لرن دا لیسن. یہ اتنے باک ڈاؤن ہوں گے کہ وہ سمجھ نہیں آئے گی.
تھرڈ بات یہ کہ اس وقت جب نیگوشیشن ہو رہی ہیں تو میں تو اب آئی پرسی فیل کہ یہ پاکستان کو چاروں فوج خارجوں کی چاہیے تھا امریکہ سے ایران سے ریکویسٹ کرتے کہ اس کو ٹیمپرری سیز فائر کریں. جب آپ کے یو ہیو ٹو ہیو اے کانفیڈنس بلڈنگ میئرس اور آپ کو بیسٹ کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹس کریٹ کرنی ہوتی ہے ڈسکشن کے لیے. اگر ایک جو اٹیک کر رہے ہیں یہ دے ڈونٹ گو سائڈ بائی سائڈ. تھرڈ یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھیں جو آپ پہلے بات کی ایران کے آبجیکٹیو کہ ایران کی بڑی کلیئر باتیں ہونی چاہیے اور وہ ایران کو ضرور لائیں گے. اور وہ میرے خیال میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایران ول اسٹیٹ اوے ان کو پہلے تو چاہیے گارنٹی. اور وہ گارنٹی یہ نہیں کوئی چھوٹے ممالک دیں گے, گارنٹی چاہیے ہوگی بڑے فورسفل ملک جیسے چائنا ہے, رشیا ہے, یورپین یونین, جس سے بھی کہ نو further ever attack on Iran, its sovereignty کے اوپر بائی امریکہ اینڈ اسرائیل بہت چکا تھا. نمبر 2 ان کو چاہیے کہ جی اگر وہ تو کیوں ان کے لیڈر نے بھی یہی کہا تھا جی کہ ہم جو یہ ہم ایٹم نہیں بنانا چاہتے. تو 460 kg جو ایک یورین اینلسٹ پڑا ہوا ہے اس کو امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو ملے. ظاہر ہے ایران ان کو نہیں دیں گے. دین اٹ کین گو ٹو رشیا یا چائنا جہاں بھی جاتا ہے سیف کسٹڈی کے لیے. اس کے بعد ان کا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ سنس ناؤ وی ہیو نو کیپیبلٹی تو ہمارے اوپر جو آپ نے اکنامک سینکشن لگائی ہوئی ہیں وہ امیڈیٹ لفٹ کریں تاکہ ایرانی عوام نے جتنے عرصے سے تکالیف اٹھائی ہیں وہ ختم ہو سکیں. اور تھرڈ یہ کہ جو ان کے نزدیک بھی گھیرا تنگ کیا ہوا مڈل ایسٹ کے ایئر بیسز بنا کے وہ تو میرے خیال میں مڈل ایسٹ کنٹریز خود ہی اب اس کو امریکہ کو فورس کریں گے کہ ٹیک ایوری تھنگ اوے, وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ. کیونکہ آپ نے بٹریل کیا ہے, آپ نے جب وقت آیا تو سب کچھ لوگوں کو جا کے اسرائیل کی پروٹیکشن میں لگ گیا, ہمیں چھوڑ دیا آپ نے. تو یہ اس سے اور اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر کہ یہ ایران کا کنٹرول کا اس طرح کی کنڈیشن اگر ہوں تو دیٹ از اے ون ون سچویشن فار ایران. اور امریکن کو فیس سیونگ چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ جب میڈیٹ بیٹھیں گے ڈسکشن ہوگی بیکاز دے آلسو وانٹ ٹو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ باک ڈاؤن. آئی ایم شیور فار دس. تو وہ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے آئی ایم شیور اس میں جس طرح کا ٹرسٹ ہے پاکستان کے اوپر دونوں سائڈز کا اور اس کے بعد جو گلوبلی پاکستان فوکس ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں اور انڈیا میں جو صفحہ ماتم مچا ہے وہ دیکھ لیں. انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان سرخرو ہوگا اور کہیں نہ کہیں فروٹفل رزلٹ اس نیگوشیشن نکلیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, پینل میرے ساتھ موجود ہے. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پینل میرے ساتھ موجود ہے. افضل رضا صاحب, بہت سے سوال ہیں, میں کوشش کروں گی ان تمام سوالوں کا احاطہ کر سکوں کیونکہ آپ کی موجودگی کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, زمینی کارروائی کے لیے اگر امریکہ باتیں کرتا ہے تو کیا ایران اس کے لیے تیار ہے اور ایران کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سر, یورینیم کے حوالے سے جو ایک ریومر ہے کہ یورینیم کی افزائش سے ایران پیچھے ہٹ رہا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں آپ کے سیکنڈ کوسچن کو پہلا جواب دے دوں گا. دیر از نو سیکنڈ گیس on Iran's rights on almost the 400 I'm not sure about the quantity, لیکن اس میں کوئی سیکنڈ گیس نہیں ہے کہ ایران اپنے برسوں دہائیوں سے جو کیے ہوئے کوششیں ہیں جو اپنے ہی اندرونی صلاحیتوں جو انڈیجنسلی اس کامیابی پر پہنچے وہ اس پہ کمپرومائز کرے. ضرور اس میں کوئی ایسے میکینزم بنا دیا جائے گا if the aggressor wants to stop the war. پہلے جیسے ہی جنیوا میں تیسرے دور کا مذاکرات کا اختتام جب ہوا تھا ایک اچھی ڈیل آفر ہوئی تھی ایران کی طرف سے. اس کا یہی مطلب تھا کہ یورینیم کے جو فردر انریچمنٹ ہے اس پہ کمی پیشی کی جا سکتی ہے. تو ابھی آئی ڈونٹ نو پریزیڈنٹ ٹرمپ اب کس بہانے پہ, وہ تو بہانہ جون 2025 میں جب اسرائیل کو بچانے کے لیے وہ ایک سو کالڈ اٹیک کر کے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کی کیپیبلٹی کو ختم کر دی ہے. تو آپ اپنے اہداف بدلتے رجیم چینج, پھر اب یورینیم, پھر آپ ایران کے ڈیفنس کیپیبلٹیز اور ایران کے ریجنل انفلوئنس, آپ اپنے اہداف میں ہی گمراہ ہیں. سیکنڈ, آپ نے فرمایا کہ جی بوٹس آن دی گراؤنڈ, اس کے لیے تو آئی تھنک ایرانی جو مسلح افواج ہے نہ اس 31 یا ایک مہینے میں بلکہ وہ برسوں سے امریکی جو جارح فورسز ان کا انتظار بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں. I must say that 500,000 forces ایڈوانس جو ریزرو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں. اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹائم خرید کر کے مذاکرات کے پریٹیکس میں اس کنٹری کو انوالو کرنا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بیانات ہیں, بدلتے ہوئے جو سچویشن ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں تاکہ اپنے لیے ایک فیس سیونگ کے لیے راہ ہموار کریں, تاکہ ان کے چاہیے کہ اپنے ہاتھ بلند کر کے فتح کا اعلان کرے, تو ان کے لیے ایک یہی میرے خیال میں آپشن رہ گیا ہے. تو اگر وہ اس کا بھی
اپنا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں وہ خوشی سے آ جائیں، کیونکہ ایرانی جو اسپیکر ہے اور مسلح افواج کے جو سربراہ ہے انہوں نے کرسٹل کلیئر کی طرح کہا ہے کہ اگر آپ نے 1 انچ بھی خصوصاً خار جو ایک پلان ہے، آپ کو اگر میں بتاتا چلوں کہ جو ایران کے جو 4 کیز آئیلینڈ ہے وہ بہت ہی لینڈ مارک ہے، مطلب بڑے وہاں پہ کوئی پہاڑی یا کوئی اپس ڈاؤن نہیں ہے، تو وہاں پہ ایران کے لیے بڑے کلیئر اور بڑے ایزی ٹارگٹ بن جائیں گے اگر امریکن سائڈ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فورسز وہاں پہ اتاریں گے اور جزیرے پر قبضہ کریں گے۔ ایران کے لیے اپنی ٹیریٹریل انٹیگریٹی اور جو وطن کی جو سرحدیں اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے قربانی دینے کے لیے ایران ضرور ایک آسان اہداف اپنے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ جو بھی امریکی کارروائی کا پلان ہو رہا ہے یا جو بھی بات ہو رہی ہے ایران اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور ایران نہ صرف امریکہ کو بلکہ پوری دنیا کو یہ واضح بھی کر چکا ہے۔ واقع صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، کوئی سوال جو آپ افضل صاحب سے کرنا چاہیں؟ افضل صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ایرانی حکومت، ایرانی عوام اور ایران کی مسلح افواج پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں؟ ہمارا جو کردار ہے اس جنگ میں، جو جس طرح ہم اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ایران کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہماری محبت ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئی ایم شیور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اسلامک ریولوشن کے کامیابی کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان بالکل جو تعلقات منقطع ہوئے، لیکن اس وقت جب تحفظات کا ٹائم آ گیا تو وہ پاکستان کی ایمبیسی ہی تھی واشنگٹن میں جو کہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ اور اپنے سفارت خانے میں ایران کے جو معاملات ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، اور اسی طرح جو تہران میں جو سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی ہے وہ امریکی معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ٹرسٹ اور برادرانہ جو سینٹیمنٹس ہیں یہاں سے پتہ لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو لے جاتا ہوں جو گزشتہ سال 12 روزہ جنگ کے دوران آپ نے دیکھا ایران کی جو محبت ہے پاکستان کی جو ایفرٹس ہے، جو حمایت ہے، وہ پارلیمنٹری لیول پہ، وہ پریزیڈنشل لیول پہ، عوامی سطح کے لیول پہ وہ بالکل بے باک رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جنگ کے فوراً بعد پریزیڈنٹ پزشکیان کا جو دورہ رہا سرکاری، ان میں سے ایک سرفہرست مقصد یہ تھا کہ وہ ان پرسن اسلام آباد آ جائیں اور پاکستانی لیڈرشپ اور عوام کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ایسے کٹھن مرحلے میں بے باک ایسے سٹینس لے لیا جو کہ اس خطے میں موجود کچھ ہاسٹائل ممالک ہیں، وہ جن کے بڑے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، نیکسس بھی ہے، اور پاکستان کو ہر طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، ان کے زبان سے صرف اور صرف ایک تشویش کے سوا کوئی بات نہیں نکل سکے، لیکن یہ پاکستان ہی تھا اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں، اس مڈل ایسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ایران کا بھرپور ساتھ دیا۔ آئی ایم شیور کہ اس وقت بھی جب یہ میڈیشن کے ایفرٹس ہو رہے ہیں ایران کو بالکل اس بات کا ادراک ہے پاکستان کے جو چیلنجز بھی ہیں اور مجبوریاں ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان ایک فرنٹ لائن میں حاضر ہو کے اس تمام چیلنجز کو ڈپلومیسی اور پیسفل امن کے تحت حل کرنے کی کوشش افضل صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو بالکل دل سے اور مخلصانہ کوششیں ہیں اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ بھی نکلے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کچھ مسکرا رہے تھے، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، بالکل یہ ہماری جو نیک تمنا ہے بالکل ایران کے عوام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، مسلح افواج کے ساتھ ہیں، بٹ آئی تھنک مین بات ہے کہ اس وقت ایران کی لیڈرشپ کو ضرور یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کس 4 پوائنٹس کے اوپر متفق ہونا ہے جو کہ ضمانت دے، سیکیورٹی دے ایران کے عوام کی، ایران کی سوورینٹی کی، اور آئندہ کے لیے وہاں پر نہ ہو۔ اور نمبر 2، ایران پہ جو ایک غلط قسم کی اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہیں وہ اٹھا لی جائیں اور ایران سیکیور ملک ہو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تاکہ اس کے لیے، اور وار آپریشن کی بات تو ضرور کریں لیکن دیکھنا یہ کہ وہ کہاں، لیکن ضرور بات کرنی چاہیے، پورا زور لگانا چاہیے۔ اگر امریکہ کویت میں آنے کے بعد عراق لڑائی میں ابھی تک وہاں سے آئل فری نکال رہا ہے، عراق میں آنے کے بعد، لیبیا سے آنے کے بعد وہاں سے ساری وار آپریشن دے رہا ہے، تو ایران کا پورا حق ہے، ان چیزوں پہ ضرور ان کو زور دینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا افضل رضا صاحب، پاکستان کے کردار کی تو آپ نے تعریف کی، لیکن سر میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جو خلیجی ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر بھارت اور ایران کے تعلقات پہ بھی بات کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ بڑا تکیہ تھا ایران کو، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، مراسم بھی بڑے اچھے تھے لیکن بھارت نے تو دغا دے دیا۔ تو کیا آپ تعلقات دیکھتے ہیں بھارت کے ساتھ اس جنگ کے بعد، اگر جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے، یا ابھی بھی، اور پھر خلیجی ممالک کے ساتھ؟
साथ। मैं यहाँ से थोड़ी सी एडिशन करना चाहता हूँ। देखिए अब तो क्लैरिटी हो गई ना कि भारत का क्या किरदार है ईरान के लिए। वो जो छुपी हुई बातें थी, वो जो एक झूठी दोस्ती थी, वो जो एक मलमाकारी थी, वो जिसे कहते हैं ना कि मीठे अंदर जहर था और ऊपर मीठा था, अब तो पानी होगा। अब तो ईरानी अवाम, ईरानी हुकूमत और ईरान की मुसल्लह अफवाज को पता चल चुका होगा भारत के किरदार का। जी सर। जी देखिए, मैं ये जंग से आगाज के या 1 या 2 दिन पहले गालिबन हम एक मीटिंग में थे इस्लामाबाद में। वहाँ पे पाकिस्तान में जो ईरान के सफ़ीर है डॉक्टर रिजा मेरे मुकद्दम थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल थे या कोई मीडिया पर्सन, उनसे एक सवाल किया गया कि इन तमाम सिनेरियोज में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जंग से कोई चंद दिन पहले जो इंडिया के जो इंतहा पसंद प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो मकबूजा इलाकों का दौरा किया था। वो तेल अवीव जाके बरमला तेल अवीव इजरायली पार्लियामेंट में इजराइल के हक में नारा बुलंद करते हुए कहा था कि इंडिया फुल एंड फाइनल इजराइल के साथ खड़ा है। तो उनसे ये सवाल किया गया था, आप कैसे देखते हैं इजराइल और इंडिया के जो नेक्सस हैं, और 12 रोज़ा जंग में भी आपने इंडिया के किरदार को देखा। तो उनका ये जवाब था कि ईरान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरे ममालिक इंडिपेंडेंट है कि किसी और ममालिक के साथ किस तरह रिलेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन ईरान ये तमाम सूरत हाल देख रहा है और ईरान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता अगर उसका कोई साथी या ताल्लुक रखने वाले मुल्क ईरानी कौम के दुश्मनों का साथ दे रहा है, तो ईरान उससे आगे बढ़ के अपना काम जारी रखेगा। तो मैं समझता हूँ रिसेंटली जो एक मेहमान बन के ईरान के जो सेलर्स इंडिया का दौरा किया था एक सो कॉल्ड नेवल एक्सरसाइज के लिए, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई और इसमें आप इंडिया के किरदार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह मुसाद और रा की जो नेक्सस है इस रीजन में, खुसूसन बलूचिस्तान के मामलात में, अफगान रजीम के साथ मामलात में, ईस्टर्न बॉर्डर को एंगेज रखने में, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल इंडिया के जो नेक्सस है साउथ एशिया की पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरा है। और आई एम श्योर ईरानी लीडरशिप इसको देख रहे हैं। जहां तक आपने जीसीसी ममालिक के बारे में बात की, आज ही ईरानी स्पोक्स पर्सन फॉर द फॉरेन ऑफिस इस्माइल बकाई साहब ने कहा है कि हम अपने बरादर अरब इस्लामी ममालिक जो खलीज फारस में, उनको एक हम इत्मीनान देना चाहते हैं। ईरान ना तो आपका दुश्मन है और ना आपसे दुश्मनी करता रहेगा, हमारी दोस्ती बरकरार है और उनको ये यकीन है जंग के बाद ऐसे स्टेप उठाए जाएंगे ताकि तमाम ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये जो हालात है इसका इजाला किया जा सके। बिल्कुल सही है। वाक़ई साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपसे लेना चाहूँगी। ट्रंप ने जो गड़ा खोदा था ईरान के लिए और कोशिश की थी, वो उसमें खुद गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। फिर ट्रंप मस्ट गो ऑन के नाम से कुछ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, नो लाइज नो किंग्स के नाम से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ट्रंप ने जो ईरान के लिए करने की कोशिश की थी, रजीम चेंज, वो अमेरिका के अंदर ही हमें नज़र आ रही है? मैं आपको इससे एक कदम आगे बात बताने लगा हूं, जो कि बड़े लोगों के लिए ये एक सरप्राइज होगा। पेंटागन के अंदर इतनी सख्त रेजिस्टेंस आ रही है अब ट्रंप के बारे। उन्होंने इनको ये कहा है, अंदर बातें हो रही हैं कि हमने आपको कहा था कि आप ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आप ईरान के साथ इस तरह का पंगा इन हालात में ना लें। मैं एक और अहम बात आपको बताऊं कि पेंटागन के अंदर ये बातें भी हुई कि दुनिया के 3 ममालिक ऐसे हैं, ये आप फिर मैं कह रहा हूं बड़ी हैरानगी की बात होगी, ना उसमें चाइना है ना उसमें रशिया, 3 ममालिक, पाकिस्तान, ईरान और शुमाली कोरिया। अच्छा। इन 3 ममालिक से अमरीकी फौज इतनी खौफजदा है कि वो हमेशा इन 3 मुल्कों की फौज को बहुत सीरियस लेती है और इनसे बात करते वक्त और इनके बारे में कोई फैसला करते वक्त पेंटागन के कान खड़े होते हैं। लिहाजा ट्रंप जब ये सारा कुछ कर रहा था, अब वो सारे हालात उसी तरह हुए जैसे उनके कई रिसर्चर्स ने बताया कि हमारा ख्याल मुख्तलिफ है ईरान के बारे। सब कुछ अब भुगतना पड़ रहा है ट्रंप को। ट्रंप के जो मकासद है वो तो हल ही नहीं हुआ। आज भी देख लें, अभी हमें अफजल रजा साहब बता रहे हैं कि ईरान के अंदर कौम का कितना मोरल बुलंद है, और देख लें उनके स्टोर्स खुले हैं, उनमें फ्यूल की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इतनी बर्बादी और इतनी उन्होंने उनके ऊपर मिसाइल फेंकने के बावजूद 2 दुनिया के मुल्क यानी इसराइल और अमेरिका ने मिलकर उनको बर्बाद करने की कोशिश की। ईरान आज भी खड़ा है, लेकिन ईरान जो है वो ज्यादा मजबूत होता है। ये जो एहतजाज हो रहा है अमेरिका के अंदर, ब्रिगेडियर साहब आपकी टेक भी लेना चाहूंगी। ट्रंप की सिचुएशन आप क्या देखते हैं? ट्रंप कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? क्योंकि उसके खिलाफ बहुत मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब नो मोर लाइज और नो मोर किंग्स।
आई थिंक ट्रम्प का मुझे स्टेज जो है ना वो अभी बहुत मुख्तसर लग रहा है, और जो इनके सेनेट के और कांग्रेस के इलेक्शन होने हैं उनकी पॉपुलैरिटी तकरीबन 30% पर आ गई है, और 70 लाख लोग जो है वो अमेरिका में इस वक्त जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इससे और ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है। जो इनको सेटबैक हुए ईरान के अंदर मिस कैलकुलेशन पर, अननेसेसरी इजराइल को सपोर्ट करने पे, और उसकी वजह से अमेरिकन अवाम को महंगाई और तकलीफ उठानी पड़ रही हैं, और अभी जो उनके बॉडी बैग जा रहे हैं और जाएंगे, उसके बाद मेरे नहीं ख्याल कि ईरान की प्रेसिडेंट ट्रम्प मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, हो सकता है कि ये सितंबर अक्टूबर में जो इलेक्शन आते हैं ही माइट बी चेंज। ठीक है, यानी वो ख्वाब जो ईरान के लिए उन्होंने देखा था रजीम चेंज का, वो उनके लिए ही शर्मिंदा ताबीता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अफजल रजा साहब और नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।